अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस में पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। परवेज खटक कहते हैं सूबे को महज सड़क नहीं मंसूबों समेत मुकम्मल पैकेज चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा एहसन इकबाल से मसले के हल के लिए कितना पुरुमीद, जानेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक से। ईरान और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने। सऊदी अरब में शेख नमर को सजाए मौत दिए जाने पर ईरान में सऊदी सिफारत खाने को आग लगा दी गई, जबकि दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। क्या खित्ते में एक और बड़ा तनाज़ा जन्म लेने जा रहा है? दूसरी जानिब यह भी देखना होगा कि भारत में पठानकोट एयरबेस हमला क्या पाक भारत मुज़ाकरात की बहाली में रखना डाल सकता है? और बलोचिस्तान असेंबली का मुनफरिद एजाज, राहिला दुर्रानी बलोचिस्तान असेंबली की पहली खातून स्पीकर मुंतखब। बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? बात करेंगे स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली राहिला दुर्रानी से। नाजरीन, 45 अरब डॉलर से जायद का मंसूबा पाक चीन इक्तसादी राहदारी, जिसके हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, जिसके हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में एक बड़ा अहम और शायद सबसे तवाना संगे मील है, जिसके हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान के चारों सूबों को जोड़ देगा। उसके हवाले से एक अहम पेशरफ्त तो हमने गुज़श्ता हफ्ते देखी, जब पाकिस्तान में इस राहदारी के मगरबी रूट का इफ्तिताह बलोचिस्तान के इलाके जोब से किया गया। लेकिन इसके बावजूद इस अहम मंसूबे को लेकर पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। हमारे इल्म में है कि इसी मंसूबे पर मौजूद तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो चुकी है, जिसमें बलोचिस्तान की जानिब से ये ख्वाहिश और ये इसरार किया गया कि मगरबी रूट का बलोचिस्तान से पहले आगाज़ किया जाए, और इसी की तकमील गुज़श्ता हफ्ते हमने होते देखी। लेकिन इस APC के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और इन तहफ़्फ़ुज़ात में इस वक्त लीड कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा। अब चाहे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब हों या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनकी जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों शख्सियात का जो अव्वलीन शिकवा हमें नज़र आता है इस मंसूबे के हवाले से वो ये कि वफाक ने मुकम्मल तौर पर उनके सूबे को एतमाद में नहीं लिया है। और दूसरा बड़ा और अहम जो एतराज़ वो कर रहे हैं वो ये है कि जो वादे वफाक ने किए उनसे वो पूरे नहीं किए जा रहे। उन्हें सिर्फ रूट या महज सड़क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मुकम्मल पैकेज जिसमें तमाम मंसूबे शामिल हैं, उसमें भी अपना जो ड्यू शेयर है वो चाहिए। जो CM की अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा के परवेज़ खटक साहब की, वो तो यहाँ तक कह गए हैं कि उन्हें अपना हक लेना आता है, वो किसी से भीख नहीं मांगेंगे। इसी हवाले से उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसका जवाब अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने कौमी असम्बली में यह कहते हुए दिया कि किसी को इस मंसूबे को हम मुतनाज़े नहीं बनाने देंगे, जिसको एतराज़ है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पार्लिमानी कमेटी में उठाए। तो बुनियादी तौर पर क्या ये वसाइल की जंग है या अना की जंग है? क्या ये वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक तनाज़ा बनने जा रहा है? और सबसे बढ़कर कि इस मामले के हल के लिए मामला फहमी की कितनी ज़रूरत है? क्या इमरान खान साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जैसा हमें नेशनल एक्शन प्लान के मौके पर एक साथ बैठे दिखाई दिए, इस मसले के हल के लिए भी ये दोनों रहनुमा साथ बैठ के इस अहम मंसूबे के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका हल निकाल सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमने ज़हमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि तहफ़्फ़ुज़ात खैबर पख्तूनख्वा के हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि सूबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है मगरबी रूट में, विफाक ये कह रहा है कि जी आपके तो हकाइक ही ठीक नहीं है, आप उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। सो मसला है कहां पर? सर, हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि 28 मई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, और हमें ये हमारे उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि वेस्टर्न रूट जो है वो शॉर्ट भी है, पसमानदा इलाका भी है, इसको पहले स्टार्ट करके पहले ख़त्म किया जाए। हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि ये वेस्टर्न रूट जो है इसको वही मराद दी जाएंगी जो सेंटर रूट पे हैं। उसमें रेलवे लाइन है, उसमें ऑप्टिक फाइबर है, उसमें बिजली की नई लाइनें हैं, उसमें गैस है, उनमें LNG है। अगर ये चीज़ें मौजूद ना हो तो फिर तो खाली एक सड़क रह जाती है, फिर वहाँ ना इंडस्ट्रीज पार्क बनेंगे, ना इकनॉमिक जोन्स बनेंगे। तो हमारा यही है कि हमें कोई किसी पर रोड पे एतराज़ नहीं है। रूट पे वो जहाँ से मर्ज़ी बनाए, 2 रूट बनाए, 3 बनाए, लेकिन हमारे सूबे में से जो रूट गुजरेगी उसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मोटरवे होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ सेंट्रल वाले ईस्टर्न रूट को दे रहे हैं जो कुछ, तो हम यही मांगते हैं कि हमें भी वही चीज़ दे दें। हम कोई ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ तो मांग नहीं रहे, ना हमें किसी पर एतराज़ है,
لیکن ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا گیا تھا کہ ویسٹرن روٹ پہلے شروع ہوگا اور پہلے ختم ہوگا. اب ایسٹرن روٹ شروع بھی ہو چکا ہے, افتتاح بھی ہو چکے ہیں, ٹینڈرز بھی ہو چکے ہیں, اور ویسٹرن روٹ پہ ابھی تک ایک اینٹ بھی ہمارے صوبے میں نہیں لگی. بلوچستان میں انہوں نے افتتاح کیا اور اس کو ویسٹرن روٹ کا نام دیا. یہ NHA کا ایک پروجیکٹ ہے اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو فنڈ کر رہا ہے. اس کے ساتھ اس کا اکنامک کوریڈور کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اب ہمارے سیاسی لیڈروں کو غلط پکچر دی جا رہی ہے سب کو, تو ہم چاہتے ہیں اگر ہم غلط بول رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دیں. ہمارا کون سا جھگڑا ہے؟ ہم کہیں آپ ہمیں پریکٹیکلی دکھا دیں. کمٹمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی, زبانی کوئی بات نہیں ہوگی. ہمیں بجٹ میں دکھایا جائے کہ کتنے پیسے رکھیں. ایک پیسہ بھی نہیں رکھا. ہمیں دکھایا جائے کہ کہاں سے یہ ٹرین ہوگی, کہاں سے یہ بجلی کی لائنیں آئیں گی, کہاں یہ LNG کے پائپ لائن. مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ گوادر سے لے کر پنڈی پر سب چیز ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ ریلوے لائن ہے, چاہے وہ گیس لائن ہے, چاہے LNG ہے, چاہے بجلی ہے یا موٹر وے ہے. اب اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے صوبے میں ہزارے سے یہ گزر کے جا رہی ہے, وہاں پر بھی یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. یہ پھر ہمارے صوبے میں گزر رہی ہے, وہاں بھی نہیں ہے. پھر بلوچستان میں جو جوب کے تھرو جا رہا ہے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اگر ہمیں ایک سڑک ہی بنانے دینی ہے تو پھر یہ اعلان کر دیں کہ ہم سڑک بنا رہے ہیں, کوریڈور نہیں بنا رہے ہیں, ہم اس علاقے کو ترقی نہیں دینا, چونکہ یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. خٹک صاحب, یہاں مجھے لگتا ہے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی. بلوچستان بھی محرومی کا شکار صوبہ ہے سر, بڑے پرانے ایشوز ہیں اس کے, تو اگر وہاں سے روٹ کا پہلے ابتدا ہو گئی ہے, آغاز ہو گیا ہے, اس صوبے کو پہلے کچھ مل جائے تو اس پر بھی اعتراض ہے آپ کو؟ اس پر ذرا مجھے وضاحت کر دیں. نہیں, روٹ تبدیلی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ فیسلٹیز سب مہیا ہوں تب اس کو کوریڈور کہا جائے گا. ادروائز ایک روڈ ہے, ایک روڈ بنانے سے اکنامکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو روٹ ایز اے کوریڈور جس میں سب فیسلٹیز جو ایسٹرن روٹ میں ہیں وہ ویسٹرن روٹ میں ہونی چاہیے, جیسے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی. تو یہ بھی کمٹمنٹ تھی کہ اس روٹ کو سب سے پہلے شروع کیا جائے گا اور پہلے اس کو ختم کیا جائے گا, جو دونوں باتیں جھوٹ نکلی. اگر احسان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں غلط انفارمیشن ہے تو آپ کو بتا دیں. یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہ KP حکومت کام نہیں کر رہی اس لیے سیاسی بنا رہے ہیں. اگر ہم غلط بول رہے ہیں تو آپ کو ٹویٹ کر دیں, سب کو کر دیں کہ ہاں اس میں ریلوے لائن بھی ہے, اس میں LNG بھی ہے, اس میں گیس بھی ہے, آپٹک فائبر بھی ہے اور موٹر بھی ہے. تو ہم چپ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل پارک بھی بنائیں گے اور اکنامک زون بھی بنیں گے. چلیں, یہ تو خٹک صاحب ایک پہلو ہے نا, آپ نے اچھا کیا وضاحت کر دی کہ روٹ تبدیلی کا آپ کو شبہ نہیں ہے, جو مکمل پیکج ہے, لوازمات ہیں روٹ کے ساتھ, ان پر آپ کے اعتراض ہیں. لیکن جو میرا سوال تھا کہ بلوچستان سے اگر افتتاح ہو چکا ہے تو اس پر کوئی آپ کو ایشو ہے؟ بلوچستان کو پہلے کچھ مل جائے گا, وہ بھی محرومیوں کا شکار صوبہ ہے, اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو اور کلیئرٹی چاہ رہا تھا میں. نہیں, بلوچستان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ ذرا سوچیں, بلوچستان کا یہ انٹر ہوگا ادھر کیا کہتے ہیں نوڈیرو کی طرف سے, ادھر سے یہ انٹر ہوگا. تو باقی بلوچستان تو سائڈ پہ رہ گیا. جو پختون ایریا ہے, باقی کوئٹہ ہے, یہ اس کو نہیں ٹچ کر رہا. جو ہمارا روٹ ہے یہ کوئٹہ سے ہوتے ہوئے سارے پختون علاقے سے ہوتے ہوئے جائے گا. تو جو انہوں نے ادھر بلوچستان میں افتتاح کی ہے وہ بلوچستان کو بھی کچھ نہیں ملنے لگا. ان کے صرف 1-2 ڈسٹرکٹس ہیں جو جس کے تھرو یہ جائے گا, باقی بلوچستان ویسے ہی پسماندہ رہ جائے گا. چلیں, تو اب ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ جن تحفظات کا حوالہ دے رہے ہیں اب یہ پہنچانے کے لیے آگے مؤثر طور پر آپ نے کن فورمز کا ابھی تک استعمال کیا ہے؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, بڑا مؤثر اور متحرک ہو سکتی ہے, اب اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں یا صرف ابھی تک آپ میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اپنے تحفظات کو اجاگر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ابھی تک تو ہمیں اعتماد تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں یہ سب کچھ ہے. اب جب ہم نے سارا کچھ دیکھا, آپ کے نقشے دیکھے, لیٹسٹ سب کو دیکھا تو میں نے پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا کہ پلیز ہمیں یہ جواب دیں کہ چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کم سے کم اس کو سارے ملک کو بتایا جائے کیا ایگریمنٹ ہوا ہے, اور ہمیں بتایا جائے روٹ کون سے, ہمیں ساری چیزیں بتائی جائیں. اور اس میں نے لکھا تھا کہ 1 ہفتے میں جواب دے دیں, ادروائز پھر ہمیں کوئی اور راستہ استعمال کرنا پڑے گا. تو مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا. اب میں دوبارہ ان کو CCI میں اس کو لے جانا چاہتے ہیں. پھر آج میں نے کہا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے. اور اگر یہ کہتے ہیں بنی ہوئی ہے تو کمیٹی جب یہ بلوچستان میں افتتاح کر رہے تھے تو صرف کمیٹی کا چیئرمین موجود تھا اور باقی ممبرز بھی انہیں لے کے گئے. خٹک صاحب چلیں, یہ تو آپ فرما رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ یہ فرما چکے ہیں کہ آپ کے صوبے کو بھیک نہیں چاہیے اور آپ اپنا حق لینا جانتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اس بیان کو محض ایک دھمکی سمجھ لیا جائے یا اس بیان کے پیچھے کہ آپ حق لینا جانتے ہیں کوئی قابل عمل منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, یہ ہمارے آئینی حق ہے اور پھر یہ کمٹمنٹ ہے. آل پارٹیز میں یہ ساری کمٹمنٹ ہو چکی ہے, تو میں شور ہوں کہ یہ دیں گے
اور ان کے پاس راستہ ہی نہیں بچا. اب سارا صوبہ ہم ساری پارٹی سے اکٹھے ہیں, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. اور ہمارے پسماندہ علاقہ ہے, ہم نے وار آن ٹیرر میں بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں. ہمارا صوبہ انڈسٹری ساری ختم ہو چکی ہے, ہمارے وہاں تباہی آ چکی ہے, بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو یہ کس طرح چائنا اگر اپنے ایسٹرن آدھے چائنا کو جو ڈیولپ نہیں ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کو اپنے ملک کے پسماندہ علاقوں کی فکر ہے, تو ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ صوبے بھی آپ کا حصہ ہے اور اس کو پسماندہ نہیں رہنا چاہیے. صرف ایک ہی ایریا ڈیولپ کرے اور باقی پیچھے رہ جائے تو پھر کیسے امن آئے گا, کیسے خوشحالی آئے گی, کیسے ترقی صرف ایک ہی سینٹر لائن پہ ہوگا, باقی پاکستان میں محرومی, تو پھر کیسے ٹیررزم ختم ہوگی. خٹک صاحب, میں اگر آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ آپ کا یہ جو موقف ہے اس کی حمایت کون خصوصاً کون سا صوبہ کر رہا ہے اس وقت؟ پنجاب پر آپ پہلے الزام لگا چکے کہ جی وہ تو ہے ہی واحد بینیفیشری اس بڑے منصوبے کا, سندھ کے اپنے مسائل ہیں ان میں وہ الجھا دکھائی دیتا ہے, اور بلوچستان تو بظاہر بڑا مطمئن ہے وہاں سے مغربی روٹ کے آغاز پر. سو آپ کے ساتھ تحفظات اور کون شیئر کر رہا ہے, ہم آواز کون ہے آپ کا؟ دیکھیں, ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, بلوچستان کو شاید ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے پورا کوریڈور بن رہا ہے. کوئی کوریڈور وہ جو جوب اور کوئٹہ کے تھرو ابھی افتتاح ہوا ہے, کوئی کوریڈور نہیں جب تک یہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ چونکہ ہمارے صوبے میں ایک دو ایسی پارٹیاں تھیں جس کو یہ معلومات نہیں تھی, اب جب آن بورڈ آ گئے ہمارے ان کے ساتھ رابطے, ہم ایک ہی پیج پر ہیں. ہم زیادہ بات اپنے صوبے کی کر رہے ہیں لیکن ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے, گلگت کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے, وہاں پر بھی یہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں میں اب چونکہ ان آپشنز کی طرف جا رہا ہوں جو آپ کے پاس ہیں, مجھے بتائیں چینی حکومت سے رابطہ کرنا, ان کو مداخلت کے لیے کہنا اپنے ان کنسرنز کو شیئر کرتے ہوئے, یہ بھی کارڈز میں آپ کے شامل ہے؟ جی ہاں, ہم نے اسمبلی میں قراردادیں پاس کی ہے, اور پھر ہم نے ہمارے اسپیکر صاحب نے لیٹر بھی لکھا ہے چائنیز ایمبیسڈر کو کہ آپ آئیں اور ہمیں اس پہ بریف کریں. لیکن وہاں سے بھی ابھی تک جواب نہیں آ رہا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خط لکھتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا, ہم کسی سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کوئی نہیں ہے, ویب سائٹ پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے, بجٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک پیسہ بھی اس ویسٹرن روٹ کے لیے الاٹ نہیں ہوا, تو پھر ہم کیا کریں کہ کس پر اعتماد کریں. ٹھیک ہے, اور اب تو جو میڈیا اطلاعات ہیں خٹک صاحب کے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ کے پی کے تحفظات کو دور کریں, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کوئی باقاعدہ آپ دونوں شخصیات کا رابطہ ہوا ہے اس ایشو کو لے کر, اور پھر آپ کتنے پر امید ہیں احسن اقبال صاحب کی شخصیت سے کہ وہ یہ تحفظات دور کر سکتے ہیں آپ کے؟ جی ہاں, میری بات ہوئی تھی, لیکن دیکھیں آنے جانے سے کیا فرق پڑ رہا ہے, نہ آئیں, سیدھا ملک کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ایسٹرن روٹ پر یہ چیزیں مراد ہیں, یہ ویسٹرن روٹ پر ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی, آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کل پریس کانفرنس بڑھے اور ثبوت کے ساتھ اگر ان سے رہ بھی گیا, غلطی ہو گئی ہے, تو اپنی غلطی ابھی ٹھیک کر دیں, اس کے لیے بجٹ کر دیں, اس میں سارا کو ڈال دیں, ہمارے سے ملنے کی ضرورت ہے. بس یہ ملک کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, ان کو خود یہ فیصلے کرنے, ہمیں کیوں مانگنا پڑا, ہمیں کیوں ہمیشہ جب ہم آئینی حق ہم سے یہ لوگ لیتے ہیں پھر ہم شور مچاتے ہیں, پھر ہمیں غدار کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ خود جو ملک میں نفاق پیدا کر رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کے باوجود اگر یہ ایسے کر رہے ہیں تو میرے خیال فیڈریشن کی میں تضاد یہی پیدا کریں. ہم نے تو کبھی نہیں, ہم تو آئین کے اندر بات کریں گے, ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں ہر حالت میں ملنا چاہیے. اور یہ حق لینے کے لیے سر ایک آپ لوگوں نے اپنا حق کہا تھا کہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس سے پردہ ہٹنا چاہیے, اس کو بھی آپ لوگوں نے حق قرار دیا تھا, اور اتنا شدید رد عمل دیا کہ دھرنے کی نوبت آ گئی. تو اب یہ صوبے اور عوام کا معاملہ ہے, بقول آپ کے صوبے کی ترقی کا معاملہ ہے, اس پر بھی رد عمل اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ معاملہ دھرنے تک جا پہنچے, یہ آپشن ہے ایک؟ دیکھیں ہمارے اس سے بہت شدید ہوگا, ہم نے تو کہا ہم آخری حد تک جائیں گے, اور صرف ہم اکیلے نہیں ہیں, ایک پی ٹی آئی کی بات نہیں یا گورنمنٹ کی بات نہیں, اس میں سارے سیاسی جو پارٹی ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں. ابھی ہماری میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ پارلیمانی لیڈرز کی فیڈرل میں میٹنگ بلا رہے ہیں, اس کے بعد میں بلا رہا ہوں صوبے میں, ساری پارٹیاں اس میں موجود ہوگی پولیٹیکل, تو ہم اکٹھے ہم نے آلریڈی ڈسکشن کر چکے ہیں. پارلیمانی لیڈر جو میرے صوبے کے, ہم ایک پیج پر ہیں, تو کوئی ایسا نفاق بھی نہیں ہے. تو ہم اپنے صوبے میں جو اگر ہمیں اپنا وہ حق نہ ملا تو پھر ہم مل کر ایک فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. تو سر اب خبریں ہمارے سامنے ہیں, آپ نے خود بھی حوالہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب پی ٹی آئی اب ثالثی کے کردار کے لیے دیکھ رہی ہے, تو مولانا صاحب کی ذات پر, ان کی سیاست پر تو بڑے شدید اعتراضات رہے ہیں عمران خان صاحب کے, پوری تحریک انصاف کے, تو اب وہ کیسے دیکھا جائے اس کو, وہ اعتراضات ختم ہو گئے؟
देखिए वो सियासत अपनी जगह, ये इधर हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सूबे का एक मुल्क का मसला है, हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है, आइन में हमारा भी कुछ उधर दिखाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मौलाना साहब या ANP अगर सियासी हमारे इख्तिलाफ हैं, लेकिन जब सूबे की बात आती है तो हम हर जगह इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। हमेशा ऐसे होता है, जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम पाकिस्तान के साथ। ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अगर मैं मौलाना साहब की जो सालिसी की तारीख है उसको भी सामने रखूं तो अभी MQM के इस्तीफों के मामले पर हमने देखा उन्होंने सालिसी का काम किया, वो नाराज हो गए मौलाना साहब MQM से, ये कहकर कि जी उन्हें नजरअंदाज किया गया है। सो इधर वो नजरअंदाज ना हो, मौलाना साहब क्या करेंगे आप लोग? तो मुझे उसका इतना डिटेल नहीं पता क्योंकि मैं इस वक्त ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इसमें, तो मौलाना साहब ये क्वेश्चन आप खुद कर लें। चलें सर, मौलाना साहब मुझे जब दस्तयाब होंगे मैं उनके सामने भी रख दूंगा। लेकिन अगेन आपका एक और एतराज़ रहा कि जी जो मंसूबा है इसमें पंजाब को शायद 11 अरब डॉलर का हिस्सा दे दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा को महज कोई 2.7 अरब डॉलर का हिस्सा दिया गया। तो सर आबादी, रकबे और वसाइल के हिसाब से ये ठीक नहीं है? पंजाब का हिस्सा गलत है? नहीं, हमें ये शिकवा है कि जो हमारा बिजली के लिए जो पैसे रखे गए उसमें मैक्सिमम जो है वो सारा पैसा उधर खर्च हो रहा है। कोल से बिजली पैदा करें जो महंगी है, वो सोलर बिजली पैदा करें जो महंगी है, वो विंड से करना चाहते हैं। हमने इनको कहा है कि पानी से रन ऑफ द रिवर सस्ती बिजली बनती है, जितना हमारे पास अपना फंड था उस पर तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको भी चाइना कॉरिडोर में शामिल किया जाए और सस्ती बिजली पैदा किया जाए जो पायदार भी है और सस्ती भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है क्योंकि रन ऑफ द रिवर है, तो हम यही कहते हैं कि जो आप पैसा लगा रहे हैं एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं कोल से, उसके बजाय अगर इस रन ऑफ द रिवर पे आ जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज तक हमें इसमें मसला ये है ना कि हम क्यों इतराज़ करते हैं। मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा, मुझे किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी, मुझे किसी ने बताया नहीं, कहीं मीटिंग में नहीं बुलाया। चाइना ये जाते हैं, कभी मुझे नहीं लेकर गए, कभी सिंध के वज़ीर आला को नहीं ले गए, बलूचिस्तान वाले को एक दफ़ा सैर कराने ले गए। तो सिर्फ ये शहबाज शरीफ ही सारा इसको चलाएगा। अब सारा कुछ शहबाज, चाइनीज़ आते हैं हमसे नहीं मिलते, वो आते हैं वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। आखिर हमारा क्या कसूर है? हमें भी इसका हिस्सा है, हमें भी उनमें एतमाद में लेना चाहिए, हमें भी इसमें हमारे इनपुट लेनी चाहिए। हमसे भी पूछा जाए कि भाई आपके कोई मसले हैं, कौन सा ऐसा काम है ज़रूरी है जो चाइना कॉरिडोर में लाया जाए। तो हमें यही गिला है कि हमें कभी इन्होंने किसी चीज़ में नहीं पूछा। काश मेरा वज़ीर आज़म आज मेरा भाई वज़ीर आज़म होता तो ये सब कुछ उधर हो जाता। तो ये तो क्या मुल्क के साथ तो ये गद्दारी हुई ना कि सिर्फ भाई कर बाकी सुबह रह जाए। चलिए सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड, अब चूंकि आपको एहसन इकबाल साहब से तो कोई ख़ास उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएँ, ज़रूरत पड़ने पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान बनने के मौके पर देखा, ये दोनों सियासी शख्सियात बड़ी सर जोड़कर बैठ सकती हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला कर सकती हैं, ये एक ऑप्शन है? सर इसमें इमरान खान का कोई मसला नहीं है, वो एक लीडर है, वो अपने पार्टी के मसले खुद चलाते हैं। ये मसला मेरे सूबे का है, तो हमारे सूबे में सारी पार्टियां मुत्तफ़िक़ हैं, हम सारी पार्टियों से मिलेंगे, ये उसमें फिर देखेंगे कि ये क्या हमें अंधेरे में डालना चाहते हैं या झूठ बोलना चाहते हैं या हकीकतन ये वेस्टर्न रूट को प्रायोरिटी पर लेना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। परवेज़ खटक साहब CM KP के हमसे बात कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर रहे थे जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को लेकर उनके सूबे को हैं और मुमकिन ऑप्शंस पर भी रोशनी डाल रही थी जो कि आपने सुनी। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन और उसके बाद आकर बात करेंगे सऊदी अरब ईरान तनाज़े की। बड़ा अहम मामला है, इस पर दुनिया की इस वक्त नज़रें भी हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब की तारीख अब यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं है। सर जंग का ज़माना हो, बाद में होने वाली इराक जंग या फिर ईरान के आलमी ताकतों के साथ होने वाले मुआहिदे, खुसूसन जो एटमी मुआहिदा, हमने देखा कि इन दोनों ममालिक की जो मुखासमत है वो जारी रही है और इस मुखासमत में अब एक बड़ा अहम और जो ताज़ा मोड़ आया है वो शेख निमर अन-नमर, जो कि बुनियादी तौर में सऊदी अरब में पैदा हुए, ईरान में ज़ेर तालीम रहे, उनको दी जाने वाली सज़ाए मौत है। बुनियादी तौर पर सऊदी अरब में 47 ऐसे लोगों को मुख्तलिफ जराइम की पादाश में सज़ाए मौत दी गई। उन्हीं में एक शेख निमर अन-नमर थे जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सऊदी जो रियासत है उसके ख़िलाफ़ लोगों को बगावत के लिए उकसाया है। बहरहाल उनकी सज़ाए मौत के बाद हमने देखा एक बड़ा शदीद रद्द अमल सामने आया। ईरान में
सऊदी सफारत खाने को कुछ अनासर की जानिब से आग लगा दी गई। गो कि ईरान में इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। उधर सऊदी अरब ने हमने देखा कि ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया। ईरानी सफारती अमले को सऊदी अरब से निकल जाने का कहा, और अब हम इसमें एक मज़ीद पोलराइजेशन होती देख रहे हैं। नाज़रीन, रूस हमेशा की तरह हमें एक दफ़ा फिर ईरान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बहरीन ने खुसूसन सऊदी अरब के साथ आवाज़ मिलाते हुए वहाँ से अपने यहाँ से भी जो सफारती अमला है ईरान का उसको मुल्क से निकल जाने का कह दिया है। सो ये सऊदी अरब और ईरान की जो एक पुराना तनाज़ा है, तारीख़ी हवाला इसका मौजूद है, क्या ये इस खित्ते में खुदा न खास्ता एक नया तनाज़ा बनने जा रहा है, और इस तनाज़े का सद्देबाब क्यों कर मुमकिन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ख़ुसूसन फिर हमारे मशरक़ी सरहद पर हमने देखा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पठानकोट एयर बेस पर एक हमला किया गया और रिवायती अंदाज में भारतीय मीडिया की जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, जिसमें इल्ज़ाम पाकिस्तान को दिया गया। गो कि भारतीय हुकूमत अभी तक बड़े मोहतात अंदाज से चल रही है, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाने से एहतराज़ कर रही है। ये हमला पठानकोट एयर बेस पर ख़ुसूसन ऐसी सूरत हाल में होना जब हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वज़ीर आज़म मोदी यहाँ से आके जा चुके हैं भारत ही, और अब पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा की मुज़ाकरात होने जा रही थी। कोई रखना तो नहीं बन सकता ये हमला दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर। इन दोनों अहम पहलुओं पर हमारी नज़र होगी, बात करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब ईरान जो हालिया तनाज़ा है शेख निमर साहब को दी जाने वाली सज़ाए मौत के तनाजुर में, और भारत में पठानकोट एयरबेस पर होने वाले हमले, और इस सब के दौरान अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ पर भारतीय काउंसिल खाने पर जो एक हमला किया गया, इसके तनाजुर में हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारिजा हैं नजमुद्दीन शेख साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मैं अगर आगाज़ करूँ ईरान सऊदी अरब तनाज़े से, तो ये शेख निमर साहब की फांसी पर जो कशीदगी और सिफारती तनाव इतना वसी तर पैदा हुआ है, अब इसका ताल्लुक आपको माजी के ताल्लुकात से जुड़ता दिखाई देता है, नौयत ही ऐसी है, या ये एक बिल्कुल सरीहन नया तनाज़ा है जिसकी बुनियाद शेख निमर को दी जाने वाली सजाए मौत है? नहीं, ये जुड़े हुए तो हैं। ये कहा जा सकता है कि ये एक अलहदा तनाज़ा है, क्योंकि शेख निमर जो हैं, इनको बहुत ज़माने से जो भी शिया थे, ईरान में थे, बहरीन में थे या इराक़ में थे, वो एक हद तक अपने आप उनको चैम्पियन समझते थे शियास की। लेकिन ये चीज़ भी वाज़ेह थी कि शेख निमर ने कभी तनकीद की थी सऊदी हुकूमत की और सऊदी रॉयल फैमिली की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि आप इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की आर्म्ड इंसरेक्शन करें। उन्होंने हमेशा अपनी प्रोटेस्ट को ख़ासा पीसफुल रखा था। लेकिन उनकी जो बयानात थे उससे उनको चैम्पियन समझा जाता था शियों का, न सिर्फ मशरक़ी सऊदी अरेबिया में जहाँ पे शियों की एक ख़ासी अक्सरियत है, लेकिन और जगहों पे भी। और तो उनको एक चैम्पियन, शियों को चैम्पियन करार दिया जाता था। और अभी ईरान का कहना और बाकी शियों का कहना ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो चार्ज लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कोई आपके अगेंस्ट आर्म्ड इंसरेक्शन की बात नहीं की थी। आप उनको सज़ा दे सकते थे, लेकिन इस किस्म की सज़ा नहीं दे सकते थे। ये याद रखिए कि इनका डेथ सेंटेंस 2014 में दिया गया था, ये 2012 से अंडर अरेस्ट थे। तो इस वक्त ख़ास तौर पे जब टेंशन बढ़े हुए थे, सऊदी अरेबिया ने ये तो कोशिश की कि कहा कि सिर्फ 4 शिया हैं 47 लोगों में जिनको एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के बिना पे हमने एक्सिक्यूट किया है, लेकिन उससे ये छुपाया नहीं गया, या कम से कम ईरान को और शियों को ये नहीं लगा कि इनका प्रिंसिपल मकसद ये था कि निमर साहब को वो एक्सिक्यूट करें। तो ये नया बाब ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन नया तनाज़ा नहीं कह सकते। ठीक है। और सर, इसके बाद हमने जो देखा, ईरान में सऊदी सफारत खाने को अब आग लगा दी गई कुछ अनासर की जानिब से। शायद माजी में हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा अगर कोई ऐसा वाक़या ढूंढना हो। 1979 में गालिबन अमेरिका के सफारत खाने को आग लगी थी। सो अब आपको लगता है ईरान शुड हैव कम फॉरवर्ड, एक बड़ा अरसा इसमें तब्दीली आ जानी चाहिए थी? किस तरह देखा जाए सफारत खाने को आग लगाने? देखिए, इसको रूहानी ने कंडेम किया है और कहा है कि हमने 40 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि अगर वो चाहते
تو اس قسم کا مظاہرہ اس حد تک نہیں ہو سکتا تھا. اگر سعودی اگر ایرانی پولیس اور ایرانی جو پروٹیکشن فورس ہے ڈپلومیٹک کور کے لیے اگر وہ پوری طرح سے ایکٹیوائز ہوتی تو اس قسم کا حملہ سعودی کونسلیٹ مشہد میں یا سعودی ایمبیسی تہران میں نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لحاظ سے تو بالکل صحیح ہے سعودیوں کا کہنا کہ صاحب یہ اس قسم کے حملے کے بعد ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں رکھ سکتے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دونوں میں اگر یہ تنازع بڑھا تو یہ فرقہ وارانہ تنازع ہے اور اس کو واضح کر دیا ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس بنا پہ ہو رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھا اور شیعوں کا چیمپئن تھا. تو اگر یہ سیکٹیرینزم بڑھی تو اس کا اثر سارے مشرق وسطیٰ پہ پڑے گا اور ہم پہ بھی پڑے گا. ہمارے ہاں ابھی تک تو اتنی بالکل ٹھیک جو ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں وہ اتنی تشویش کا باعث نہیں بنی ہیں لیکن بالکل بن سکتی ہیں اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے. شیخ صاحب میں اس سے پہلے کہ وہ دوسری جانب جاؤں ہمارے مشرقی سرحد کے اس پار جو ہوا پٹھان کوٹ پہ یا مزار شریف پر جو ہوا بھارتی کونسل خانے میں، کوئکلی اگر آپ یہ بتائیں OIC کسی مرض کا علاج ہے اس صورتحال میں؟ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے دیکھیے اس وقت تو وہ OIC نہیں ہو سکتی نا. OIC کیا آپ یاد رکھیے کہ OIC جدہ میں ہے. OIC کے فاؤنڈنگ فادرز میں سعودی عربیہ تھے. ابھی بھی بڑی حد تک فائنانسنگ جو OIC کی ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف سے ہے اور ایران نے اس میں کبھی بھی کوئی ایک پرومیننٹ رول ادا نہیں کیا اس وجہ سے کیونکہ ان کا اثر اس باڈی میں بہت کم ہے. تو چلیں تو اس وقت بھی بنیادی طور پر ادھر سے کوئی ہم حل نہیں ملتا دیکھ سکتے. سر اس طرف اگر آپ آئیے، یہ مزار شریف میں جو ہوا بھارتی کونسل خانے پہ اور پٹھان کوٹ میں جو ہوا بھارتی ایئر بیس پر، اس کو آپ کیسے فال انٹو پرسپیکٹو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ رکھنا بن سکتا ہے پاک بھارت مذاکرات کی بحالی میں؟ ٹائمنگ پر اگر خصوصاً آپ مجھے اس پر کوئی رائے دے پائیں. دیکھیے ابھی تک اب میری نظر میں آپ کو فوکس کرنا چاہیے ان بیانات پہ جو کہ بھارتی حکومت نے دیے ہیں. وہ بہت محتاط ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسانیت پہ حملہ ہے. انہوں نے اس کو پاکستان کے ساتھ ایسوشیٹ نہیں کیا ہے. لیکن یہ واضح ہے کہ اگر یہ اور بھی کھچا، یہ اب تیسرا دن ہے اور ابھی تک انڈین فورسز نہیں کہہ سک رہی کہ ہم نے کلیئر کر لیا ہے. بتا رہی ہیں کہ صاحب 32 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے پٹھان کوٹ ایئر بیس کا، تو اس سارے کو صاف کرنے میں کچھ وقت لگے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جتنی دیر یہ چلے گا اتنی دیر میڈیا اور چیزیں شائع کرے گا اور اس سے ایک کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے. لیکن شیخ صاحب قطع کلامی کر رہا ہوں، لیکن آپ شاید اتفاق کریں گے کہ بہرحال 15 جنوری کو ایک سکیجولڈ ہے سیکرٹری خارجہ مذاکرات، جس سے پہلے اطلاع ہے کہ شاید اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ہو جائے. تو بہرحال جو ٹیررزم ہے وہ ایجنڈے کو بنیادی طور پر ہائی جیک کر دکھائی دے رہا ہے. نہیں دیکھیے، جو آپ نے اگریمنٹ کی ہے اس میں بھی آپ نے ٹیررزم کو ایک خاص اہمیت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ یہ ڈائلاگ کمپریہنسو ہوگی اور سب موضوعات پہ ہوگی. تو یہ اب مجھے جو شک پڑتا ہے اس حملے کا وہ یہ ہے کہ یہ پٹھان کوٹ اور مزار شریف دونوں ایک ہی کڑی کا ایک ہی لنکڈ ہیں، بہت لنکڈ ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو گروپس یہاں پہ ہیں پاکستان میں ہیں یا جو جہادی گروپس ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ہندوستان کا رشتہ سدھرے اور نہیں چاہتے کہ افغانستان میں مفاہمت ہو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں کے ساتھ بات چیت میں پاکستان نے اب کہا ہے کہ جو طالبان ارریکنسائلبل ہوں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اب وہ اگر افغان طالبان نے مزار شریف میں یہ حملہ کیا ہے اور تو ان کے ساتھ دوسری گروہیں جو ہیں پاکستان میں جو ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں ان سے پٹھان کوٹ پہ حملہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی کوئی اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے تھے، کیونکہ اس قسم کی گروہیں کشمیر میں بھی ہیں اور یونائٹڈ جہادی کونسل نے جو بیان شائع کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کوئی نیشنل ہائی وے اسکواڈ انہوں نے بنایا ہے اور اس نیشنل ہائی وے اسکواڈ نے یہ حملہ کیا ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، یہ
کشمیری عوام کی طرف سے ہے. لیکن مجھے یہ کنیکشن نظر آ رہا ہے کہ دونوں گروپس چاہتی ہیں، افغان طالبان کے جو مفاہمت کے خلاف ہیں اور جو یہاں پہ ہیں. نجم الدین شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اہم معاملہ بہرحال نجم الدین شیخ صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے کہ کچھ فورسز ایٹ پلے ہو سکتی ہیں پاک بھارت تعلقات کو خراب کرنے کے لیے. بڑا اہم رول اس میں پاکستان کا، حکومت کا، بھارت کی حکومت کا رہے گا کہ جو بڑا ایجنڈا ہے مذاکرات کی بحالی کا، جس میں ٹیررزم بھی شامل ہے، اس میں یہ رخنہ نہ بن سکے. اور دوسری جانب پاکستان کو بڑا ضروری ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران یا ایسے کسی بھی تنازع میں بڑا غیر جانبدار رول پلے کرنا ہوگا. یہی پاکستان کے مفاد میں بھی. ایک مختصر بریک ناظرین، اس کے بعد آ کر بات کریں گے بلوچستان اسمبلی کی منتخب ہونے والی پہلی خاتون سپیکر راحیلہ حمید درانی صاحبہ سے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین، حال ہی میں راحیلہ حمید درانی صاحبہ کو بطور بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر ان کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے، اور یہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اس کی اسمبلی کے ایک خاتون اسپیکر کو منتخب کیا گیا ہے. راحیلہ حمید درانی صاحبہ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، اور انہی کے ٹکٹ پر وہ خواتین کی مخصوص نشست پر عام انتخابات 2013 میں بلوچستان اسمبلی کا رکن بنی تھیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل جان محمد جمالی صاحب نے مسلم لیگ نواز سے اختلافات کی بنیاد پر سینٹ الیکشنز کے تناظر میں استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد راحیلہ حمید درانی صاحبہ کا بطور اسپیکر بلوچستان اسمبلی انتخاب عمل میں لایا گیا ہے. سوال بڑا بنیادی ہے ناظرین کہ بلوچستان کے اندر خاتون اسپیکر کا انتخاب، کیا اس کا تعلق صرف بلوچستان اسمبلی تک ہی ہے، یا ایسے اقدامات کا اثر پاکستانی سیاست میں خواتین کا جو کردار ہے بحیثیت مجموعی اس پر بھی پڑتا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ پنجاب جیسے بڑے صوبوں کے لیے کیا پیغام ہے اس میں پنہاں؟ کیوں بلوچستان ایسے اقدامات کرنے میں لیڈ لے گیا؟ پنجاب جیسے صوبوں کے لیے پیغام اس سے کیا ہے، اس کو کیا اخذ کرنا چاہیے؟ راحیلہ صاحبہ کے لیے بطور اسپیکر چیلنجز کیا ہوں گے بلوچستان اسمبلی میں؟ اس پر بات کریں گے. راحیلہ حمید درانی صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحیلہ صاحبہ بہت شکریہ اور مبارکباد قبول کیجیے پہلے تو آپ اپنے انتخاب پر. اور پھر بڑا بنیادی سوال راحیلہ صاحبہ کہ یہ پہلی مرتبہ کیوں ہے کہ بلوچستان کے لیے خاتون سپیکر کا انتخاب کیا گیا؟ اب اس کا تعلق معاشرے کی جینڈر ڈسکریمنیشن سے ہے یا اسمبلی کی جینڈر ڈسکریمنیشن سے؟ نہیں، میں تو اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کروں گی، اللہ پاک کی ذات کے بعد کہ وہ نصیب لکھتا ہے. اس کے بعد میری پارٹی، اس کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے، نواز شریف صاحب نے اور میری پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خاتون اسپیکر کو موقع دیا جانا چاہیے، اور یقیناً انہوں نے اس کے لیے بہت سوچ بچار کی ہوگی، انہوں نے تمام فیکٹس دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس نام پہ میری انتخاب پہ جو ہے ان کو اس میں حمایت دی اپنی. تو میرے خیال میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ بہت عرصے سے خواتین کی ایک ہماری سول سوسائٹی کی طرف سے، جو ہماری این جی اوز ہیں اس کی طرف سے، اور ہر طرف سے کہ خواتین کو کی پوسٹ پہ آنا چاہیے، ڈیسیجن میکنگ لیول پہ آنا چاہیے، جس میں آج بھی میرے پاس بہت سی خواتین آئی تھیں سول سوسائٹی سے جس میں ان کا تعلق پولیٹیشین سے بھی تھا، پولیٹکس میں تھیں، وہ کوئی این جی او سے تھیں، کوئی میڈیا سے تھیں، تو سب بہت خوش تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ ہمارے ڈیمانڈ میں ایک یہ بھی تھا کہ آخر ایک خاتون اسپیکر کو آنا چاہیے. لیکن وہ یہ حیران تھیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بلوچستان سے ہی یہ ایک سٹیپ اٹھے گا. تو میں تو اس کو اپنی پارٹی قیادت کو ایک یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور انہوں نے جو بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی پاکستان کی خواتین کی، انہوں نے وہ ڈیمانڈ پوری کی، اور یہ انتخاب کا جو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں میرے قرآن نکلا. لیکن اصل میں کہوں گی کہ یہ تمام پاکستان کی خواتین کی جیت ہے. ٹھیک ہے، تو راحیلہ صاحب اب اس ایوان میں چیلنجز کیا ہوں گے آپ کے لیے؟ تو بڑا میل ڈومینیٹڈ سا ایوان ہے، خواتین کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے. سو اب چیلنجز آپ کیا فورسی کر رہی ہیں اپنے انتخاب کے بعد؟ دیکھیں، میل ڈومینیٹنگ تو پوری دنیا میں سوسائٹی میں ہے، اور یقیناً بلوچستان میں بھی ہے، اور ایک ٹرائبل سسٹم بھی ہے. لیکن دس از مائی تھرڈ ٹینیور، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے ایز اے ممبر کام کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. اور اس میں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ میں ہر فورم پہ بھی یہ کہتی ہوں، اور بڑے یقین سے کہتی ہوں اور سچے دل سے کہتی ہوں کہ جتنی رسپیکٹ بلوچستان میں خواتین کو دی جاتی ہے وہ میں نے
اکثر نہیں دیکھی مختلف جگہوں پہ، چاہے دنیا میں چاہے پاکستان کے باقی حصوں میں حقیقتاً بلوچستان میں بہت عزت دی جاتی ہے. پرابلمز آر دیئر، چیلنجز آر دیئر، اور ہمیشہ جب بھی کوئی پہلی چیز ہوتی ہے تو چیلنجز آر دیئر. میرے لیے یہ چیلنجز نئے نہیں ہیں. میں بلوچستان میں پہلی پشتون لڑکی تھی جس نے جرنلزم کو اپنایا اور باقاعدہ اس میں کام کیا. اسی طرح لاء ڈپارٹمنٹ میں بھی جو ہے جب ایز اے لائر میں نے جوائن کیا تو ہم 3 خواتین ہی تھے، اور اس کے بعد یہ 90s کی بات ہے، اور اس کے بعد لڑکیاں آنی شروع ہوئیں. پالیٹکس میں بھی ینگ جنریشن میں خاتون تھی. جب آئی تو پالیٹکس میں ہمارے ہاں اجازت نہیں تھی، میرے اپنے گھر میں مجھے اجازت نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ موقع دیا تو انشاءاللہ یہ چیلنجز نئے نہیں ہیں. چیلنجز تو چاہے فیمیل ہوں چاہے میل ہوں، جو بھی نشست ہوتی ہے وہ ایک آپ کے لیے چیلنج، ایک امتحان ہوتی ہے. جو بھی سیٹ ہوتی ہے میرے حساب سے یہ ایک امتحان ہوتی ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، یہ کانٹوں کی سیج ہے. تو ہمیں تو اس کو اسی طرح دیکھ کے چلنا ہے. چیلنجز آر دیئر، آئی نو، اور انشاءاللہ اگر تمام پارٹیز نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، اور یقیناً وہ ہم سب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے راحیلہ صاحب، خصوصاً اس پر بھی کہ چونکہ بہت تھنلی پاپولیٹڈ ہے بلوچستان اسمبلی، تو یہاں چیلنجز کیا رہتے ہیں خصوصاً؟ مطلب رولنگ الائنس تو بن سکتی ہیں کسی بھی 2 یا 3 جماعتوں کے مل کر، تو اس حوالے سے بھی کچھ سیاسی چیلنجز درپیش رہتے ہیں؟ آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ خدشات ہیں؟ اس وقت آپ کو معلوم ہے کولیجن گورنمنٹ ہے ہماری، 4 رکنی جو ہم ہیں اس میں 4 جماعتی، اور اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہے. تو وہ تو دیکھیں جو بزنس آتا ہے اسمبلی میں اسی حساب سے ایز اے کسٹوڈین آئی ہیو ٹو لک آفٹر. لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ جماعتی لحاظ سے کس طرح چلتی ہیں وہ بڑے ایک اچھے انداز میں 2.5 سال چل چکے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ موقع ملا ہے 2.5 سال کا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہماری جماعت سے یا ہماری گورنمنٹ سے ہے اس وقت عوام کو، تو انشاءاللہ ان چیلنجز سے ہم پورے اتریں گے اس پہ. تو راحیلہ صاحبہ پھر آپ اس پر بھی اگر رائے دے پائیں کہ یہ جو چینج آف گارڈ ہوا ہے، بلوچستان کی قیادت تبدیلی ہوئی ہے، اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے نئی حکومت کے لیے؟ کیونکہ جو پریسیڈنٹ ہے عبدالمالک بلوچ صاحب کا وہ بڑا توانا اور مستند ہے. سو کتنا بڑا چیلنج ہوگا نئی قیادت کے لیے اپ ٹو دا مارک لیو کرنا اس چیلنج کو؟ ٹرو چیلنج تو ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہر نئی دفعہ آنے پہ ایک چیلنج ہے، لیکن جو ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت تھی اور اس میں بھی ہم کولیجن میں بیٹھے تھے. اب صرف ایک سی ایم کی قیادت جو ہے، سی ایم چینج ہوئے ہیں، باقی تو پارٹیز اسی طرح ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھا ایک اقدام ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ہم میجورٹی پارٹی تھے اور اس میں جس طرح سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اسی کے تحت وہ چینج ہوا ہے. دیٹ واز ایکسپیکٹڈ. اور انشاءاللہ یقیناً یہ ہوتا ہے کہ جو جانے والا ہوتا ہے اس نے ایک لیول دے دیتا ہے آنے والے کو. تو مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہماری انشاءاللہ گورنمنٹ ابھی تک اوت نہیں اٹھایا منسٹرز نے، جو آئیں گے، اور یہ نہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب گئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جماعت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، پشتونخوا ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ہزارہ کے جو جماعت ہے وہ وحدت مسلمین وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف سی ایم کے چینج ہوا ہے. انشاءاللہ گورنمنٹ از رننگ وتھ کولیجن، اینڈ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے جس طرح پہلے. راحیلہ صاحب، بہرحال اب کسٹوڈین ہونے کے حوالے سے آپ کا کردار مختلف رہے گا، لیکن بطور رکن بلوچستان اسمبلی آپ کی سمجھ کیا ہے کہ خواتین کے حوالے سے بلوچستان میں کن قانون سازیوں کی ضرورت ہے؟ ماضی میں بڑے دلخراش حوالے موجود ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے صوبے میں. سو قانون سازی کون سی ضروری ہے بلوچستان میں خواتین کے لیے؟ خواتین کے حوالے سے بھی بہت سی قانون سازی ہو رہی ہے، چونکہ کافی عرصے بعد بلوچستان اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں فنکشنل ہوئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں. اور میں ایز اے ممبر ہمیشہ اس طرح توجہ دلاتی رہی ہوں، گورنمنٹ کی بھی، لاسٹ گورنمنٹ میں بھی اور اس میں بھی یقیناً ایز اے کسٹوڈین کے جو ہمیں ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو جو ہے مکمل طور پر فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی لیجسلیشن ہے اس کو ہمیں اسٹینڈنگ ایگزمپشن لینے کے بجائے ہمیں اس کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ایک کریڈٹ لیں کہ جی ہم نے بس اتنی لیجسلیشن کر دی. میں چاہتی ہوں کہ لیجسلیشن اس لیول کی ہو کہ پتہ چلے کہ جی یہ ہے، یہ لیجسلیشن اسے کہا جاتا ہے، جو کہ یہ حقیقتاً عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. تو اس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو جو ہے فعال میں انشاءاللہ کروں گی، جو میرا ٹارگٹ ہے. اور اسی طرح جتنے بھی بلز ہیں
اس کو باقاعدہ ان سے جب تک وہ نہیں پاس کریں گے اس وقت تک میری کوشش یہی ہے کہ ان کو جو ہے اسمبلی میں باقاعدہ اس کے تھرو آنا چاہیے. اور خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں خود ممبر تھی ویمن جو ہماری جو ویمن ریگارڈنگ کمیٹی ہے جس میں ویمن ڈیولپمنٹ, سوشل ویلفیئر, منورٹیز اور اس حوالے سے یوتھ کے, میں اس کی کمیٹی کی ممبر تھی اور ہم نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے. اس پہ آلریڈی 2 بلز ہمارے انڈر ڈسکشن ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ان بلز کو جو ہے پاس کیا جائے اسمبلی سے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ہمیشہ اس بات کی قائل ہوں کہ جلد بازی میں نہیں کہ جسٹ کریڈٹ کہ جی میرے نمبرز بڑھ کے, میں چاہتی ہوں کہ وہ بلز میں اتنی ایسی چیزیں ہوں کہ جسے ہمیں بعد میں ریویو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. بالکل ٹھیک راہیلہ صاحبہ, وی وش یو بیسٹ آف لک فار دیٹ. بلوچستان اسمبلی اسپیکر راہیلہ حمید درانی صاحب ہم سے بات کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بطور کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کی خاص توجہ رہے گی کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو مزید فعال کیا جائے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی خبروں اور ایشوز کے ساتھ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.